خاनदान और शादी से मुतल्लिक हमारी इस सीरीज़ में आप सबको खुशामदीद। नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी इस कोशिश को आप तमाम ख़वातीन व हज़रात दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बन रहे होंगे। आज भी हम इसी सिलसिले को जारी रखेंगे जिसमें हम ये समझने की और सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने जीवन साथी को समझना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए दावत देते हैं भाई आसिफ को और मिलकर सीखते हैं आज के सबक को, जिसका उन्वान है समझदारी हिस्सा दोम। मसीह यीशु के मुबारक और जलाली नाम में आप सबकी खिदमत में इस्लाम। मैं हूं आपका खादिम आसिफ नसीम और आज के प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। गुज़िश्ता प्रोग्राम में हम सीख रहे थे अज़दवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से और बहुत सारी बातें हम सीख चुके हैं और आज का जो प्रोग्राम है वो गुज़िश्ता प्रोग्राम की ही कड़ी है। समझदारी के मज़मून पर हम बात कर रहे थे कि अज़दवाजी ज़िंदगी में शौहर और बीवी को एक दूसरे को समझना कितना ज़रूरी है, अपने आप को समझना कितना ज़रूरी है, और आज उसी का हिस्सा दोम होगा समझदारी के ताल्लुक़ से। अब तक जो कुछ हम बात कर चुके हैं उसमें हमने अज़दवाजी ज़िंदगी में आगाज़ किया था। सबसे पहले मुताबिकत का होना कितना ज़रूरी है, फिर उसके बाद राबता कारी का होना आपस में कितना ज़रूरी है, और यही राबता कारी जो यगानगत का सबब बनती है वो कितनी ज़रूरी है। फिर मुताबिकत ही ये गानगत का सबूत भी है, ये हमने सीखा है। और फिर उसके बाद सर फहरिस्त इन सब चीज़ों के बीच में जो मुतहर्रिक हमें करती है, जो तहरीक हमें देती है, एक दूसरे से जो चीज़ हमें बांधती है वो है मोहब्बत। और ये आम मोहब्बत नहीं है बल्कि ये इलाही मोहब्बत है जो खुदा अपने पाक रूह के वसीले से हमारे दिलों में डालता है, जिसे अगापे मोहब्बत का नाम दिया जाता है। तो ये खुदाई मोहब्बत है जो एक दूसरे की बर्दाश्त करने, सहने, पर्दा डालने, कमज़ोरियों में साथ खड़े होने के लिए हमें मुतहर्रक करती है। तो इस मोहब्बत का होना किस कदर ज़रूरी है, और ये सब कुछ इलाही फ़ज़ल से ही मुमकिन है। जब तक खुदा का फ़ज़ल हमें ना दस्तयाब हो हम इस मोहब्बत से महरूम रहते हैं, हम खुदा की हमायत से महरूम रहते हैं और हम एक दूसरे के साथ चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए ये चीज़ें खुदावंद के फ़ज़ल से हमें मिलती हैं। उसके बाद हमने पिछले सबक में ये सीखा कि समझदारी का होना कितना ज़रूरी है, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, एक दूसरे को समझना, और फिर ही हमारी अज़दवाजी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो रवां दवां रहती है या वो आगे बढ़ती है। आज हम थोड़ा सा इसी मज़मून को बढ़ाते हुए इसके एक और पहलू पर गौर करने जा रहे हैं, और वो ये है कि समझदारी को अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी में ना लाना, इस पहलू पर गौर ना करना, उसके क्या ख़तरात हो सकते हैं। यानी ना समझने के जो ख़तरात हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। आज हम थोड़ा इस रुख की तरफ बढ़ेंगे और इस पहलू पर हम गौर करेंगे। हमने ये सीखा है कि समझदारी होने के क्या फ़ायदे हैं, एक दूसरे को समझने, अंडरस्टैंड करने में हमारे क्या क्या फ़ायदे हैं, उसमें कितनी हमें एक दूसरे के लिए मजबूती मिलती है, हम बायसे बरकत होते हैं एक दूसरे के लिए। और अगर ये समझदारी ना हो, हम एक दूसरे को समझने की कोशिश ना करें, तो उसके क्या ख़तरात हैं जो अज़दवाजी ज़िंदगी को लाहक हो सकते हैं। आज हम इस मज़मून पर गुफ्तगू करेंगे। जब हम अज़दवाजी ज़िंदगी में अपने जीवन साथी की बात करते हैं तो इसमें इस पहलू पर गौर करते हुए एक फ़िक्रा मैं यहाँ कहना चाहता हूँ जिस पर मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, और वो ये है, जो सबसे सर फहरिस्त ख़तरा हो सकता है शौहर और बीवी दोनों के लिए, वो ये है कि अगर शौहर अपनी बीवी को नहीं समझता, दूसरी तरफ अगर बीवी अपने शौहर को नहीं समझती है, तो ये ख़तरा लाहक है कि अगर बीवी शौहर को नहीं समझ रही तो समझिए कि शौहर किसी और को समझेगा या कोई और उसको समझेगा, और यही ख़तरा बिल्कुल बीवी को भी लाहक है। अगर शौहर बीवी को नहीं समझ रहा तो बीवी को कोई और समझेगा या बीवी किसी और को समझेगी। तो इस तरह से जब इंसान एक दूसरे को नहीं समझता है तो इस आजमाइश में पड़ सकता है, गिर सकता है, दूसरा उसकी तरफ मुतवज्जो हो सकता है, वो उससे हमदर्दी का इजहार कर सकता है, और मुतल्लिका शख्स जिसे समझा नहीं जा रहा
जिसके एहसासात और जज्बात की कदर नहीं की जा रही, जिसे बेकदर किया जा रहा है, वो शख्स दूसरे शख्स को अपना दोस्त समझेगा, उसे अपना हमदर्द समझेगा और वो समझेगा कि ये मुझे समझ रहा है, और फिर वो उसे समझने की कोशिश करेगा। तो ये एक बड़ा अहम ख़तरा है और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है, ये शौहर के लिए और बीवी के लिए। इसलिए दोनों ज़िंदगियों को ये ख़तरा लाहक हो सकता है अगर वो एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। इन सब चीज़ों को वक्त दरकार है। एक दूसरे को जब तक हम वक्त नहीं देते हैं, साथ वक्त नहीं बिताते हैं, तो कैसे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं? वक्त इसके लिए दरकार है। फिर जैसा मैंने कहा, हमें खुदा के फजल की ज़रूरत है। हम खुदा से मदद मांग सकते हैं, हम खुदा से दुआ कर सकते हैं कि खुदावन इस एरिया में तू मेरी मदद कर, मेरी रहनुमाई कर, मेरी तौफीक को बढ़ा, मुझे फजल दे, ताकि मैं खुदा से वो कान ले सकूं जो मैं अपने शरीके हयात की बात सुनने के लायक हो सकूं। मैं वो आँखें तुझसे मांगता हूं ताकि मैं उस नज़र से उसे देख सकूं। मैं वो कलाम, वो ज़ुबान मांगता हूं जिससे मेरे शौहर की या बीवी की मरहम पट्टी हो सके, जिससे उसे तसल्ली मिले, उसे खुशी मिले, उसे शादमानी मिले। तो हम खुदा से मदद के तौर पर ऐसे कान, ऐसी आँखें, ऐसा दिल, ऐसी ज़ुबान मांग सकते हैं जिससे हम एक दूसरे को समझ सकते हैं। तो इसलिए एक दूसरे को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के लिए मुस्बत राय का कायम करना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे के साथ राब्ता कायम करना बहुत ज़रूरी है और एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना बहुत ज़रूरी है। इसमें एक अहम रुकावट जो आती है वो सरे फहरिस्त ये रुकावट है कि इंसान अपने आप को जब अंडरस्टैंड नहीं करता है, अपनी इनफरादियत को जब नहीं समझता है, तो फिर वो दूसरे को समझने से भी कासिर रहता है। जब तक हम अपने आप को नहीं समझते हैं, अपनी सिचुएशन को नहीं समझते हैं, अपनी कमज़ोरियों को और अपने ज़ोरावर पहलुओं को हम डिग आउट नहीं करते हैं, हम उन्हें नहीं निकालते हैं, हम उन्हें अपने सामने नहीं लाते हैं, उनका मुशाहिदा नहीं करते हैं या उनका तज्जिया नहीं करते हैं, हम कैसे दूसरे को समझ सकते हैं? तो इसके लिए सबसे पहले अपने आप को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अपनी शनाख्त को जानना, अपनी आइडेंटिटी को पहचानना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए दुरुस्त इल्म इलाहियात का मालूम होना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग नई नई तालीम के पीछे जाकर, गलत तफसीर के पीछे जाकर, तो वो खुदा के कलाम से मुनहरफ हो जाते हैं, इसकी असल तालीम से हट जाते हैं। तो इसलिए दुरुस्त इल्म इलाहियात का होना भी, उसका इल्म होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा इशारा किस तरफ है? दुरुस्त इल्म इलाहियात से मुराद ये है कि खुदा ने मर्द को मर्द की हैसियत में पैदा किया है, औरत को औरत की हैसियत में पैदा किया है। मर्द का अपना मकाम है, औरत का अपना मकाम है। औरत की अपनी एक शनाख्त है, मर्द की अपनी एक शनाख्त है और इसी में खूबसूरती है, इसी में उनकी इनफरादियत बरकरार रहती है, इसी में उनका निरालापन बरकरार रहता है, इसी में वो दोनों एक दूसरे के लिए बायसे बरकत बनते हैं जब वो अपनी अपनी शनाख्त को पहचानते हैं, जब वो अपनी इनफरादियत को बरकरार रखते हैं। इसी में अज़दवाजी ज़िंदगी का भेद है और यही मर्द और औरत दोनों एक दूसरे के लिए, मर्द मर्द की हैसियत में और औरत औरत की हैसियत में एक दूसरे के लिए बायसे बरकत बनते हैं। शनाख्त के हवाले से हम इस चीज़ को समझें कि खुदा ने इसी तरह से मर्द को और औरत को तख्लीक किया है। उसने कुछ इस तरह से इन्हें डिज़ाइन किया है कि वो एक दूसरे के साथ एडजस्ट हों, एक दूसरे के साथ वो ज़िंदगी बसर करें, वो एक दूसरे के मददगार हों और यूं अज़दवाजी ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो आगे बढ़ती है। इस हवाले से मैं करंथस की कलीसिया को लिखा गया पौलुस रसूल का दूसरा ख़त और उसके 10वें बाब की 12वीं आयत में पढ़ना चाहूँगा, जहाँ पर पौलुस रसूल करंथस के ईमानदारों को कुछ इस तरह से मुखातिब है और वो ये याद दिलाता है उन ईमानदारों को, दूसरा करंथियों 10वां बाब और उसकी 12वीं आयत में, क्योंकि हमारी ये ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी
یہ جرأت نہیں کہ اپنے آپ کو ان چند شخصوں میں شمار کریں یا ان سے کچھ نسبت دیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر نادان ٹھہرتے ہیں۔ یہاں پر پولس رسول کرنتھس کے ایمانداروں کو یہ سکھا رہا ہے، اپنی رسالت کا دفاع کرتے ہوئے، کہ میں کسی اور سے اپنا مقابلہ یا موازنہ اور رسولوں سے نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اس کلیسیا میں بڑے جھگڑے پیدا ہو گئے تھے۔ کوئی کہتا تھا میں پلوس کا ہوں، کوئی پولوس کا، کوئی کیفا کا، اور ہر شخص نے اپنا رہنما چن رکھا تھا، اور وہ رسولوں کو، خادموں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے، یہاں تک کہ جو استاد تھے وہ بھی اس بات کا موازنہ کرتے تھے۔ تو رسول یہاں پر کرنتھس کے ایمانداروں کو اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنی نیک نامی جتاتے ہیں، اپنا نام روشن کرنا چاہتے ہیں، اپنی شہرت چاہتے ہیں، لیکن وہ خود اپنے آپ کو آپس میں وزن کر کے، آپس میں کمپیئر کر کے، وزن کر کے اور اپنے آپ کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر تو نادان ٹھہرتی ہیں۔ یہ نادانی ہوگی، یہ حماقت ہوگی۔ اگر شوہر جو ہے اسے خدا نے شوہر کی حیثیت دی ہے تو وہ بیوی کے کام نہیں کر سکتا ہے، یا وہ بیوی کی شخصیت کو اپنا نہیں سکتا۔ بیوی اپنی ایک انفرادی اور الگ اور نرالی حیثیت اور مقام رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک کردار ہے، اس کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ معاشرے میں، ازدواجی خاندانی زندگی میں، کلیسیا میں، خدا کے کلام میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے۔ تو ہم ان کو مکس اپ نہیں کر سکتے، ہم ان کا کوئی مقابلہ، کوئی موازنہ نہیں کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرے کو آپس میں وزن دے کر تو ہم ان کو ایک دوسرے سے نسبت دے کر ہم نادان ٹھہرتے ہیں۔ تو پولس یہاں پر رسولوں کے حوالے سے یہ بات کرتا ہے، لیکن ہم اس کا اطلاق ازدواجی زندگی پر بھی کر سکتے ہیں کہ اسی طرح خدا نے شوہر کو ایک مرتبہ، ایک رتبہ دیا ہے، اسے فیملی کا سردار ٹھہرایا ہے، سربراہ ٹھہرایا ہے، اور بیوی جو ہے اس کو شوہر کے تابع رکھا ہے، اور یوں خدا نے اس ترتیب کو منظم کیا ہے، یہ ترتیب اس نے بخشی ہے۔ اور اسی طرح شوہر سے بھی کہا ہے کہ جس طرح وہ اپنے بدن سے پیار کرتا ہے، اسی طرح وہ اپنی بیوی سے بھی پیار کرے، اسے نازک ظرف جانے۔ تو اس لیے اس میں ہم کوئی موازنہ، کوئی مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، نہ ہی ہم ان دونوں کو جو ہے وہ وزن دے سکتے ہیں یا ان کا کوئی ناپ تول ہم کر سکتے ہیں۔ اس بات کو مرکز کی انجیل میں مسیح خداوند نے یوں بیان کیا 8ویں باب کی 36ویں آیت میں کہ آدمی اگر ساری دنیا حاصل کرے، آدمی اگر ساری دنیا حاصل کر کے اپنی جان کا نقصان کرے تو اسے کیا فائدہ؟ اگر انسان ساری دنیا حاصل کر لے، عزت، دولت، شہرت، رتبہ، مقام، لیکن اپنی شخصیت کھو بیٹھے، اپنی انفرادیت کھو بیٹھے، اپنی جان کھو بیٹھے، تو ان چیزوں کا اسے کیا حاصل؟ اس کا اشارہ عاقبت کی طرف بھی ہے سر فہرست، لیکن ہم یہاں پر یہ سیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ سکھایا کہ انسان کو اپنے آپ کو پہچاننا، اپنی شخصیت کو پہچاننا کس قدر ضروری ہے۔ تو اپنی انفرادیت کو برقرار نہ رکھنا ایک بہت بڑی حماقت ہوگی۔ جو خداوند نے مقام اور درجہ اور حیثیت ہمیں دی ہے، جو رتبہ خدا نے ہمیں دیا ہے، اسے ناچیز جاننا ایک بہت بڑی نادانی ہو سکتی ہے۔ اس کی مثال ہمیں پیدائش کی کتاب اور اس کے 25ویں باب کی 33ویں آیت سے ملتی ہے۔ 25ویں باب میں ہمیں تذکرہ ملتا ہے حضرت اسحاق کا اور ربکہ کا اور ان کی اولاد کا، کہ خدا نے انہیں 2 بیٹے بخشے، ایک عیسو اور ایک یعقوب۔ عیسو جو تھا وہ پہلوٹا تھا، خدا نے اسے پہلوٹا ہونے کا اعزاز اور رتبہ اور مقام بخشا، اور خداوند نے انہیں ایک اور بیٹا دیا جس کا نام یعقوب تھا۔ اور لکھا ہے کہ اسحاق عیسو سے پیار کرتا تھا، لیکن ماں جو تھی ربکہ وہ یعقوب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ یعقوب کے بارے میں لکھا ہے وہ سادہ مزاج تھا، ڈیروں میں رہنے والا تھا، بھیڑ بکریاں چرانے والا تھا، لیکن عیسو جو تھا وہ شکاری آدمی تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ عیسو جو ہے وہ جنگل سے تھکا ہارا واپس آیا، شاید اسے کوئی شکار نہ ملا، وہ بھوکا تھا، اسے شدید بھوک لگی ہوئی تھی، اور جیسے ہی وہ اپنے ڈیرے پر پہنچا
تو اس نے دیکھا کہ اس کا بھائی یعقوب کھانا بنا چکا ہے، اس نے مسور کی دال بنائی ہوئی ہے، اور اس نے دیکھا کہ یہ لال لال کچھ اس نے بنایا ہے، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے شدید بھوک لگی ہے، مجھے یہ کھانے کو دے دے، میں بے دم ہوا چاہتا ہوں۔ تو یعقوب نے بھی یہاں پر بڑی چالاکی کی، اور اس نے کہا کہ ایک شرط پہ میں تجھے یہ دے سکتا ہوں، اگر تو مجھے اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ دے۔ اس نے کہا میرا پہلوٹا ہونے کا حق کس کام کا؟ اور اس نے اس کے ساتھ قسم کھائی اور اپنے پہلوٹے ہونے کا حق اپنے بھائی کو بیچ دیا، صرف ایک وقت کے کھانے کے عوض میں، ایک وقت کی روٹی کے عوض میں، اور وہ کھایا، سیر ہوا اور چلا گیا۔ اور پھر اس کے بعد اس کے بارے میں بائبل مقدس ہمیں کیا بتاتی ہے، میں یہ آیت پڑھنا چاہتا ہوں عبرانیوں کے خط سے، نئے عہد نامہ میں عبرانیوں کے خط اور اس کا 12واں باب اور اس کی 16ویں آیت لکھا ہے، اور نہ کوئی حرام کار یا عیسو کی طرح بے دین ہو، جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض میں اپنے پہلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا، گو اس نے آنسو بہا بہا کر اس کی بڑی تلاش کی۔ ایک وقت کے کھانے کے عوض میں عیسو نے اپنی انفرادیت کو، اپنے مرتبے کو، اپنی شخصیت کو، اس درجے، اس مقام کو بیچ ڈالا جو خدا نے اسے بخشا ہے۔ اسی طرح شوہر، خدا نے جو حیثیت اسے بخشی ہے وہ اسے قائم رکھے، بیوی جو حیثیت خدا نے بیوی کو بخشی ہے اسے قائم رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر بعد میں صرف پچھتاوا تھا اور اس کے بعد ہی آنسو تھے۔ تو لہٰذا خدا یہاں پر ہمیں عیسو کی زندگی سے یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنا ہے، ہمیں اپنی شخصیت کو پہچاننا ہے۔ پھر پیدائش کی کتاب 3 باب میں ہمیں ایک مکالمہ ملتا ہے جو کہ خدا اور آدم کے درمیان ہے۔ جب آدم سے گناہ ہو گیا، خدا نے اسے کہا کہ تو نے اس درخت کا پھل نہیں کھانا، اور اس نے اپنی بیوی کی بات مانی اور اس ممنوع درخت کا پھل اس نے کھا لیا، تو وہ گناہ کا مرتکب ہوا۔ اور پھر خدا جب حسب معمول اس سے ملاقات کے لیے آتا ہے اور خدا اسے پکارتا ہے، اے آدم تو کہاں ہے؟ اے آدم تو کہاں ہے؟ یہ سوال بڑا قابل غور ہے۔ آج ہمارے لیے اس مضمون پر بات کرتے ہوئے یہ سوال بڑا قابل غور ہے۔ خدا ہم سے پوچھتا ہے، شوہر سے پوچھتا ہے، بیوی سے پوچھتا ہے کہ تو کہاں ہے؟ گویا خدا آدم سے یہ سوال کر رہا تھا کہ جہاں میں نے تجھے رکھا تھا، کیا تو وہاں قائم ہے؟ غور کر کہ تو اس مقام پر، اس حیثیت میں قائم ہے یا نہیں۔ خدا آدم کو یہ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا کہ تو اب کہاں ہے، کس مقام پر ہے، کس درجے پر ہے، جہاں تجھے ہونا چاہیے تھا تو وہاں ہے کہ نہیں؟ خدا اس سے یہ سوال کر رہا ہے۔ اور پھر خدا اسے آگے یہ کہتا ہے کہ تجھے کس نے بتایا؟ جب اس نے کہا کہ میں ننگا ہوں، تو خدا نے اسے جب پوچھا کہ تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے، یعنی خدا اسے کہہ رہا ہے کہ تمہیں اس کے متعلق کس نے آگاہ کیا کہ تم ننگے ہو؟ خدا ان سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو گویا خدا آدم کو بھی اس سٹیج پر لے آتا ہے یہ سوال کر کے کہ وہ اپنی شخصیت کو پہچانے، وہ اپنے آپ کو جانے، وہ اپنی انفرادیت کو، اپنے مقام کو، اپنے درجے کو پہچانے۔ اس لیے شوہر اور بیوی کو اپنی شخصیت کو، اپنے مقام کو، اپنی حیثیت کو جاننے سمجھنے کی بہت ضرورت ہے، تب ہی وہ ایک دوسرے کو بہتر طور سے سمجھ پائیں گے۔ بنی اسرائیل کو خدا اپنے خادم موسیٰ، حضرت موسیٰ کے وسیلے سے نکال کر لے کر آئے۔ حضرت موسیٰ اپنے دور کا اور آج بھی ایک بہت بڑا نبی اور خدا کا خادم گنا سمجھا اور جانا جاتا ہے، لیکن پھر بھی حضرت موسیٰ کو خدا کی رہنمائی درکار رہی ہے، اور وہ پہاڑ پر جا کر اپنے لوگوں کے لیے کلام لیتا رہا ہے، ان سے رہنمائی لیتا رہا ہے۔ بائن اسی طرح شوہر اور بیوی کو بھی اپنے آپ کو پہچاننے، سمجھنے اور خدا سے رہنمائی لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ ایک دوسرے کو اور بہتر طور سے سمجھ سکیں۔
پھر اس کے بعد خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ازدواجی زندگی کے بھید کو خدا کے کلام کے مطابق سمجھیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب مسیح خداوند سے یہ سوال کیا گیا شادی کے متعلق، بیاہ کے متعلق اور طلاق کے متعلق اور کثرت ازدواج سے متعلق، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر خداوند یسوع مسیح نے یہ جواب دیا کہ ابتدا میں ایسا نہیں تھا، ابتدا میں ایسا نہیں تھا۔ یعنی ہمیں خدا کے نظریے سے، خدا کے زاویے سے، خدا کے تعلق سے چیزوں کو دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ ہم چیزوں کو ویسے دیکھیں جیسے خدا دیکھنا چاہتا ہے۔ خدا نے ابتدا میں آدم کے لیے ایک عورت کا بندوبست کیا، عورت کے لیے ایک مرد کا بندوبست کیا، تاکہ وہ اس ازدواجی زندگی میں اپنی ازدواج کی زندگی بسر کریں۔ تو خداوند یسوع مسیح نے کہا ابتدا میں ایسا نہیں تھا، کیونکہ خدا کا جو سلوک، خدا کا جو تعلق، خدا کا جو کانسیپٹ، جو نظریہ ازدواج کے متعلق تھا وہ یہی تھا۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کریں اور خدا کے نقطۂ نظر سے چیزوں کو پہچانیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے، کیونکہ بائبل مقدس میں اور بہت سارے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کو ہمیں یہ سوال پوچھنے کو ملتا ہے۔ مثلاً یہودیوں نے یوحنا استباغی سے پوچھا کہ تو کون ہے؟ اور یوحنا استباغی جو پانی کا بپتسمہ دینے والا تھا، مسیح سے پہلے مسیح کی راہ تیار کرنے کے لیے آیا تھا، وہ جانتا تھا کہ میں کون ہوں۔ اس نے کہا میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، میں مسیح سے پہلے بھیجا گیا ہوں تاکہ اس کی راہ تیار کروں، اور میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں۔ وہ اپنے آپ کو پہچانتا تھا، وہ اپنی خدمت کو جانتا تھا، وہ اپنے بلاوے کو جانتا تھا، وہ اپنی شخصیت کو پہچانتا تھا، اور جس خدمت کے لیے، جس کام کے لیے، جس کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، وہ شخصیت کو بھی جانتا تھا، وہ مسیح کو بھی پہچانتا تھا۔ میں اس کی جوتی کا تسمہ کھولنے کے لائق نہیں ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو جاننا ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے بڑا بنیادی کام ہے۔ ہمیں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے اپنے آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس بات کے لیے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، گزشتہ ہمارا جو پروگرام تھا اس میں بھی میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں رکھی تھیں، جن میں نمبر 1 میں اپنے آپ کو، پھر میری بیوی، اور پھر تیسرے نمبر پر میری بیوی اور میری مطابقت سے متعلق مسائل، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچے شادی شدہ زندگی میں ہمارے سب سے زیادہ اہم ہیں۔ اپنے آپ کو سمجھنا، پھر اپنی بیوی کو سمجھنا، پھر آپس کے مطابقت کو جاننا، پھر اس کے بعد اپنے بچوں کو سمجھنا۔ یہ 4 سٹیجز ہماری ہیں، اور اس حوالے سے چند ایک سوالات ہیں جن کا جواب ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ اور ایک سوال جس پر ہم مسلسل غور کر رہے ہیں، آپ کہاں ہیں، میں کہاں ہوں، آپ کہاں ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے، پھر ہم کس کی آواز سن رہے ہیں۔ خدا نے آدم کو جب سوال کیا تجھے کس نے بتایا، یعنی تو نے کس کی آواز سنی، تو نے کس کی آواز سنی، ہم کس کی آواز سن رہے ہیں، میں کس کی آواز سن رہا ہوں، آپ کس کی آواز سن رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا ہے، آپ نے کیا کیا، اپنے ماضی پر ہمارا غور ہونا چاہیے، ہم اقرار کریں کہ ہم نے کیا کیا ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم کہاں جا رہے ہیں، ہماری ڈیسٹینیشن کہاں ہے، اور اس کے بعد کہ ہم کیا بننا چاہتے ہیں، ہمارا مقام کیا ہے، ہم کیا بننا چاہتے ہیں، کیا ہم وہ بننا چاہتے ہیں جو خدا چاہتا ہے کہ ہم بنیں۔ ان سوالوں کا جواب ہمیں تلاش کرنے کی ضرورت ہے، جو ہمیں مدد دیتے ہیں تاکہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں اور ہم اپنے شریک حیات کو سمجھیں، اپنے آپ کو جانیں اور اپنے ساتھی کو جانیں۔ تب ہی ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی ذمہ داری کو محسوس کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم ان سوالوں کا تلاش کرتے ہیں، ان کا جواب جب ہم تلاش کرتے ہیں، تو گویا ہم سمجھداری کا مظاہرہ کر رہے ہوتے ہیں، اور جتنا ہم گہرائی میں جاتے ہیں اتنے مسائل ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اتنے خطرات ہمیں درپیش ہوتے ہیں۔ ناراضگی ہے، غصہ ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، جو آپس میں جنم لینا شروع کرتا ہے۔ ان سب سے گزرنا ہے ہم نے، اور تب ہی ہم ایک دوسرے کو سمجھ پاتے ہیں۔ تو ایک دوسرے کے لیے دل کشادہ کرنا پڑتا ہے،
حوصلہ پیدا کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کی برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر دوسرے کرنتھیوں کے دوسرے باب کی دوسری آیت میں پولس رسول کیا فرماتے ہیں؟ یہاں پر لکھا ہے، کیونکہ اگر میں تم کو غمگین کروں تو مجھے کون خوش کرے گا سوا اس کے جو میرے سبب سے غمگین ہوا۔ یعنی ہر وقت ہم اگر کسی پر تنقید کرتے رہیں، اس پر غصہ کرتے رہیں، اس کی خامیاں ڈھونڈتے رہیں، تو ہم دوسرے کو غمگین کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہمیں دوسرے کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے، حوصلہ افزائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، انکریج کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، تاکہ ہمارا ساتھی جو ہے وہ آگے بڑھے، ترقی ہو، اور یوں آپس کا ریلیشن جو ہے وہ مضبوط ہو۔ اس لیے ہمیں خدا کی حمایت، خدا کے فضل کی ضرورت ہے۔ اور زبور کی کتاب 139 23ویں آیت میں زبور نویس یہی دعا کرتا ہے، اے خداوند میرے دل کو جان، مجھے پہچان، مجھے جانچ، میرے اندر کوئی ایسی بری بات تو نہیں، کیونکہ دل سب چیزوں میں ہیلہ باز ہے، یرمیہ 17:9 میں لکھا ہے۔ تو ہمیں خدا سے یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر بائبل مقدس میں یعقوب کے خط میں لکھا ہے، اگر کسی میں حکمت کی کمی ہو تو وہ خدا سے مانگے۔ خدا ہمیں سمجھ دے، خدا ہمیں حکمت دے، خدا ہمیں دانائی دے ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم ازدواجی زندگی میں ایک دوسرے کو سمجھنے کے لائق ہوں، اپنے آپ کو سمجھنے کے لائق ہوں، اور خدا کے جلال کا ہم باعث ہوں۔ ہماری ازدواجی زندگی ایسی مثالی ہو، ایسی جلالی ہو، ایک دوسرے کے لیے بھی اور بہتوں کے لیے، خاندان میں، کلیسیا میں، معاشرے میں لوگ ازدواجی زندگی کو دیکھ کر مثال دیں۔ ہم ایک ایسی ازدواجی زندگی بسر کریں جو بہتوں کے لیے ایک رول ماڈل کی ازدواجی زندگی ہو، جس کے لیے ایک دوسرے کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ میرا ایمان ہے کہ آج کی ساری گفتگو سے، سارے کلام سے آپ نے ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے برکت پائی ہوگی۔ جیسے جیسے ہم خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، تو ہمارے اندر روشنی پیدا ہوتی ہے، ہم خدا کے کلام میں گہرے ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق میں ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں، اور خدا سے ہم فضل مانگتے ہیں کہ خدا ہمیں اپنے کلام پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اس وقت میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔ ناظرین، آج کے سبق کی جو بات میں خود بھی چاہوں گی کہ آپ اس پر غور و فکر کریں۔ اگر دو افراد ایک جیسے ہوں تو ان میں سے ایک کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ضروری امر یہ ہے کہ آپ امتیاز کو سمجھیں اور فرق کی حوصلہ افزائی کریں، تاکہ ہماری شادی کی وہ یگانگت جو خداوند کی مرضی سے تھی وہ ترقی پا سکے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمیں اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ آج کے سبق کا سوال نمبر 1، یگانگت کو کس تحریک کی ضرورت ہے؟ ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 2، اس پروگرام میں خودی پر کس حوالے سے گفتگو کی گئی ہے؟ مرکز کی انجیل اس کے 8ویں باب اس کی 36ویں آیت کی روشنی میں 2 صفحات پر مشتمل ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔ سوال نمبر 3، آج کے سبق کے مطابق پیدائش کی کتاب کا مطالعہ ہمارے لیے کیوں مفید ہے؟ تمہیں کس نے بنایا کا کیا جواب ہونا چاہیے؟ تفصیل سے جواب دیجیے۔ مدد کے لیے پروگرام کو دوبارہ دیکھیے۔ سوال نمبر 4، کسی کی تعمیر میں ہم کس طرح سے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ یہ کام یسوع المسیح نے حضرت پطرس کی زندگی میں کیسے کیا؟ پہلا کرنتھیوں اس کا 4 باب اس کی 7 آیت میں پولس رسول کیسے بیان کرتے ہیں؟ سوال نمبر 5، یرمیہ کی کتاب اس کا 17واں باب اس کی 9ویں آیت اور زبور 139 اس کی 23ویں آیت میں کس بات پر زور دیا گیا ہے؟ ان میں کیا مماثلت اور کیا فرق موجود ہے؟ تفصیل سے بیان کریں۔